जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, पहले मैं असर के मानी बयान करना चाहूँगा। और असर के मानी जो हैं वो ज़माने के भी हैं, टाइम के भी हैं, असर का टाइम, और उसके अलावा असर असीरा जिससे है निचोड़ना, वो भी है। लेकिन अगर हम ज़माने के मानी में मिलें तो ज़माने के मानी में भी असर जो है वो ज़माना नहीं है, टाइम एंड स्पेस है। और उसकी एक रीज़न है जो मैं क्यों कह रहा हूँ। हम बाज़ औक़ात कहते हैं हम असर और मुआसरीन। हम असर से मुराद वो नहीं होता जो उस वक्त पाकिस्तान में और अमेरिका में हो। हम असर वो होता है मुआसर, जो आपके उसी जगह पे हो जहाँ आप रह रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुआसरीन के लिए और हम असर के लिए। तो इसलिए इसमें टाइम ही नहीं, इसमें स्पेस भी आती है। वल और कुरान की जो सूरा है वल असर है, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस पे हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर सिर्फ यही सूरा होती तो कुरान के लिए यही काफ़ी था। वो भी है ज़माने की कसम, टाइम एंड स्पेस की कसम अल्लाह ताला ने खाई है, वल असर। अब असर हाजिर क्या है? मौजूदा वो टाइम एंड स्पेस जो आपके सामने है। कई हमारे फिलोसफर्स कहते हैं कि नहीं, इसमें निचोड़ना भी है हाजिर का, कि हाजिर को जब ये निचोड़ा जाए तो फिर मुआसर वल असर के मानी आते हैं। तो इकबाल ने मुआसर हम जो है असर हाजिर, इसको बहुत जगह इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे ज़बूर अजम में उनकी एक बड़ी मशहूर नज़म है इनकलाब। इनकलाब की जो नज़म है उसमें उन्होंने फरमाया है, मन दरूने शीशा हो ये असर हाजिर दीदाम अनचुनन जहरी के अजवई मार हो दर पीछो ताब। मैंने इस असर हाजिर के शीशों में, जाम में ऐसा जहर देखा है कि जिसकी शिद्दत से सांप भी पेचोताब खा रहे हैं। मन इनकलाब आई इनकलाब आई इनकलाब, इकबाल की जो नज़म है, मन दरूने शीशा हो ये असर हाजिर दीदाम अनचुनैन जहरी के दरवई मार हा दर पीछोताब। और इकबाल ने फिर असर हाजिर को एक और जगह भी यहीं इसी अरमगान हिजाज में भी कहा है कि मुसलमान फ़क्र सुल्तानी बहम कर, मुसलमान ने फ़क्र और सुल्तानी को इकट्ठा कर दिया है। ज़मीरश बाकी और फ़ानी बहम कर, उसके ज़मीर में बाकी और फ़ानी दोनों इकट्ठे हो गए। वलीकन अल अमान असर हाजिर, लेकिन मैं पनाह मांगता हूँ खुदा की इस असर हाजिर से कि शैतानी व सुल्तानी बहम कर, जिसने शैतानी और सुल्तानी को इकट्ठा किया। और जावेदनामा में फिर इकबाल एक मौके पे जब वो आखिर पे पहुँचते हैं, खिताब नियाद नौ और खिताब जावीद, उसमें फिर कहा मौजूदा उनके नौजवानों को, उसने कहा हर फरमाते हैं कि असर हाजिर दर गिरफ्त फ़िक्रे बा असर हाजिर दर गिरफ्त हरफ दिन राज दो पैगम्बर गिरफ्त। कि इनका जो सोच है इसने असर हाजिर के साथ मुआदा कर लिया और इन लोगों ने दो पैगम्बरों से दीन का हरफ सीखा है। और जब हजरत से पूछा गया कि दो पैगम्बर कौन हैं, तो हजरत ने खुद कहा था कि एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है और एक बहाउल्लाह है। यानी इकबाल ने कई, मैं कादियानियत वाले मामले में, क्योंकि मैं उस पर तफसीली खुतबा है या उस पर तो पूरी एक दो तीन खुतबात में भी बंदा मुकम्मल नहीं कर सकता, लेकिन इकबाल ने कहा है कि मौजूदा जो दौर है ये अहद, इस अहद ने, इस दौर ने दो पैगम्बर, जिसे इकबाल ने एक और जगह कहा है बड़े खूबसूरत अंदाज से, और बड़े जिसे कहते हैं कि इंतहाई परेशानी के आलम में फरमाया है कि उन्होंने फरमाया है कि असर मन
پیغمبری ہم آفرید، خوب قرآن غیر ازو چیزی ندید، کہ اس میں میرے دور میں بدقسمتی یہ ہے، عصر من پیغمبری ہم آفرید، اس دور نے ایک پیغمبر بھی پیدا کر دیا۔ خوب قرآن غیر ازو چیزی نہ دی، جس کو قرآن میں اپنے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، ہر آیت کا معنی یہ لگاتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ عصر من پیغمبری ہم آفرید۔ اور ایک اور ہمارے بزرگ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، حضرت استاد جسے آپ کہہ سکتے ہیں ملک الشعراء، محمد تقی بہار۔ محمد تقی بہار 1951 میں فوت ہوئے ہیں تہران میں۔ بہار جو تھے وہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے، اتنی عظیم شخصیت کہ شاید صدیوں میں پیدا ہوتی۔ اور ڈاکٹر عرفانی مرحوم جو میرے استاد تھے، ان کے وہ بڑے قریبی دوست تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کی آخری ربائی ہے بہار کی، وہ بھی ڈاکٹر عرفانی کے بارے میں ہے، اور چھپی ہوئی ہے ان کے دیوان میں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ اتنا ان کو پیار تھا حضرت عرفانی سے۔ اور بہار خود جو تھے وہ پروفیسر آف پرشین بھی رہے ہیں یونیورسٹی آف تہران میں، اور پھر وہ ایران کے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں۔ اور جو پچھلی رائل فیملی تھی یہ کاچاریوں کی، ان کی شہزادی تھی جو ان کی بیگم تھی بہار کی۔ درویش انسان تھے، اور ڈاکٹر عرفانی کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی بہار کے بارے میں۔ اور عرفانی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے بہار کو یہ کہا کہ آپ بھی وہی باتیں کر رہے تھے جو اقبال لاہور میں بیٹھ کے کر رہے تھے، تو میں کہا کیا؟ تو بہار کا انہوں نے شعر پڑھا عرفانی نے کہ اے مسلمانان عالم، تازہ تر شد درد ایران، کوس مردی میں نوازد دشمن نامرد ایران۔ اے مسلمانان عالم، اے دنیا کے مسلمانوں، تازہ تر شد درد ایران، ایران کا درد پھر زیادہ تازہ ہو گیا پہلے سے، کہ زخم گہرا ہو گیا، کیونکہ ایران کا جو نامرد دشمن ہے وہ مردانگی کی کوس بجا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کرنا ہے اور وہ مردانگی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ عشقرا ان رنگ سلمانی نہ ماند، خاک ایران ماند و ایرانی نہ ماند، کہ عشق میں سلمان والا جذبہ نہیں رہا، ایران کی مٹی رہ گئی ہے، ایرانی نہیں رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کہن آتش فسرد از دلش، اور رفت جان و روح از آب و گلش، اس کی پانی اور مٹی سے جان اور روح ختم ہو گئی ہے، اور اس کی جو پرانی آگ ہے وہ بجھ گئی ہے اس کے۔ اقبال نے پھر کہا اے جوانان عجم جانے منو جانے، چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے۔ تو بہار وہ تھے جنہوں نے حضرت اقبال کا ذکر کیا تھا اپنے قصیدے میں، قصیدہ نہیں بلکہ مثنوی ہے، خطاب بہند، 1942 یا جنگ عظیم کے زمانے میں، 43 میں۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہوا کیا تھا، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی میں واقعہ وہ سنا دوں۔ 1941 میں جولائی میں انگریزوں نے اور امریکہ نے اور روس نے بیک وقت حملہ کر کے ایران پہ قبضہ کر لیا تھا، بیک وقت۔ اور چونکہ برٹش سینئر فورس تھی اور ان کے آلریڈی کچھ دستے موجود تھے ساؤتھ پرشیا رائفل کے نام پہ، تو برطانیہ نے جا کے تہران پہ قبضہ کر لیا۔ بادشاہ جو تھا بہادر کا وہ رضا شاہ کبیر، رضا شاہ پہلوی کا باپ، اس کو جلاوطن کر کے وہ جوہانسبرگ میں لے گئے تھے، اور 18 سالہ رضا شاہ کو، محمد رضا خان کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا تھا۔ مصدق کے زمانے میں، مصدق 1953 میں آیا ہے، یہ 1941 میں واقعہ ہوا ہے۔
ٹھیک، جب انگریزوں نے یہ کیا اور امریکیوں نے اور روس نے، اور پھر تہران میں میٹنگ ہوئی جس میں روز ویلٹ اور اسٹالن اور یہ جو تھا چرچل یہ اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس علاقے کا جو ریفائنری کے چکر میں آئل نے بٹوارا، آئل ریفائنری میں تو ان کے پہلے سے چل رہا تھا، لیکن یہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایران جرمنی کی طرف جا رہا ہے اور جرمن جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا تھا افغانستان تک، تو وہ اس کو کٹ کر کے اس کی لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قبضہ ہو گیا تہران پہ، تو انگریزوں کی جو فوج گئی تہران میں اس کے ساتھ کچھ پاکستانی، جو بعد خیر اس پاکستان نہیں تھا، مسلمان اس علاقے کے، وہ بھی تہران میں چلے گئے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے گھر بھی آنا جانا تھا، میرے گھر کے قریب رہتے تھے، میرے استاد کے استاد تھے، کرنل محمد حسنین بخاری، جنرل کے استاد تھے، اور کرنل حسنین بخاری جو ہیں یہ پڑھے ہوئے تھے یہاں کے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے۔ کرنل بخاری کہتے تھے کہ جب میں پڑھتا تھا ایف ایس سی میں، بعد میں کنگ ایڈورڈ سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا، تو علامہ اقبال ایز اے پریزیڈنٹ آف حمایت الاسلام ہمارے کالج میں آیا کرتے، اور مجھے بڑا قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع۔ یہ جو تھے بخاری صاحب، دوسرے تھے کرنل خواجہ مسعود۔ کرنل خواجہ مسعود جو تھے وہ ڈاکٹر عرفانی کے کزن تھے، اور وہ بھی ڈاکٹر تھے۔ میں کرنل خواجہ مسعود کو ملا ہوا ہوں جب وہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، اور ادھر دیال سنگھ لائبریری کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں فارسی میں، تو ان کی ایک کتاب ہے تذکرہ شعراء فارسی پنجاب از گرامی تا عرفانی، علامہ بھی بڑا ذکر کیا۔ اب بخاری صاحب کے بارے میں ڈاکٹر عرفانی نے لکھا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا جب میں ان کو ملا کہ مسلح افواج میں بھی اتنے باذوق لوگ ہیں، تو بخاری صاحب سے میرا بڑا پیار تھا۔ میں صرف آج یہ تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے جا کے ایران میں، تہران میں فارسی تھوڑی بہت پڑھی سنی، ان کو آتی تھی، ادھر ادھر ملے، تو انگریزوں کو نا ایک نیا شغل ہاتھ میں آ گیا۔ بڑی دلچسپ قوم تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ نا ایک انجمن دوستی ایران و ہند بنا لیں، بنا لی، مشاعرے کرائے۔ اب اس میں انہوں نے ملکو شعراء بہار کو بلایا، 1942، اور بلانے والے جو تھے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے، بڑے اچھے لوگ تھے۔ بخاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے، I've not seen such a great person۔ وہ ہمارا جو ہاسپٹل تھا قصر شیری میں، جہاں بیستون میں دکھا رہا تھا اگلے دن، وہاں پہ ایران میں اس کے سی او تھے ایز اے میجر، جنرل نظر کے استاد تھے۔ تو بخاری صاحب مرحوم جو ہیں وہ وہاں پہ تھے، تو یہ انڈیا سے جا رہا تھا جیون رام بطور ایک شودروں کے لیڈر کے مذاکرات کرنے اسپیشل طیارے کے لندن۔ فضا میں اس کو کوئی حادثہ ہوا، جہاز گر گیا یا آگ لگ گئی یا گر کے آگ لگی، تو جیون رام جو تھا یہ بھی اس جہاز میں جا رہا تھا، کیونکہ برٹش آرمی تھی، انہوں نے اس کو بچایا، اور اس کی ٹانگ وانگ جلی ہوئی تھی، اس کا علاج کیا، اور جیون رام کو پھر یہ کئی دن ان کے پاس رہا۔ اور بخاری صاحب WHO کے تھے، ہمارے نمائندے WHO کے سوڈان میں، تو سوڈان میں ایز اے منسٹر آف فارن افیئرز آیا یہ جیون رام انڈیا کے، تو آگے انہوں نے بلائے ہوئے تھے سارے ڈپلومیٹ بھی سوڈانیوں نے، تو اگلی نشست پہ ایک بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری صاحب کو جیون رام جو تھا وہ بڑے احترام کے ساتھ ایسے کر کے اس نے کیا، اور ساتھ اس نے دھوتی اٹھا دی، تو ٹانگ اس نے دکھائی کہ مجھے یہ جلی جو ٹانگ ہے نا، یہ میں مر چلا تھا تو اس بندے نے مجھے بچایا، اور اب میں جتنی دیر تقریر کروں گا میں اس کی احترام میں نا اپنی دھوتی اوپر کر کے ٹانگ دکھاتا رہا۔ بات
تو ان لوگوں نے بہار کو بلایا، تو بہار نے پھر اس نظم میں جو بڑی تفصیلی نظم ہے، میں کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، اس میں مختلف شعراء کا انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا کیا ہے، میں کیا ہوں، کہ اے دیار ہند تو باشی عظیم، مشت خوکم من بے شہر رے مقیم۔ اس میں پھر آگے چل کے کہتا ہے عصر حاضر خاصہ اقبال گشت، واحدی کا صد ہزارن برگزشت۔ یہ جو موجودہ دور ہے نا عصر حاضر، یہ اقبال کا دور ہے، یہ اکیلا جو لاکھوں سے آگے نکل گیا۔ تو بہار نے اقبال کو عصر حاضر کا شاعر کہا، اور تہران میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہار کے پاس اس وقت پیام مشرق موجود تھی، میرا دیٹ واز دی اونلی بک جو اس کے ہاتھ میں تھی علامہ کی، اور جس پہ اس نے پھر آگے چل کے پیام مشرق کے آگے چل کے کہتے ہیں کہ گوئی مت از ہنچ در امیال تست، من گفتم گفتہ یہ اقبال تست۔ میں وہ بات کرتا ہوں جس میں تمہارا فیوچر چھپا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے اقبال نے کہا قوت خوابیدہ بیدار شو، غافل از اندیشہ اغیار شو، اے سوئی طاقت بیدار ہو جا، دوسروں کے اندیشے سے فارغ ہو جا۔ اور اس میں پھر زندگی جہد است و استحقاق نیست، جز بعلم انفس و آفاق نیست۔ زندگی کوشش اور سٹرگل کا نام ہے، اقبال کے اشعار ہیں جو باہر پڑھ رہے تھے۔ یہ استحقاق نہیں ہے، پریولیج نہیں ہے کہ لائف آپ کو مل جائے گی۔ اور جذب علم انفس و آفاق نیست، اور انفس اور آفاق کے علم کے سوا یہ کچھ نہیں۔ تو بہار نے جب ایسے ذکر کیا لمبا جوڑا، تو انہوں نے بھی عصر حاضر کا شاعر اقبال کو کہا، اور اقبال نے اپنے عصر کے بارے میں کہا کہ عصر من دانندہ یہ اسرار نیست، یوسف من بحر ان بازار نیست۔ میرا زمانہ جو ہے رازوں کو نہیں جانتا، اور میرے یوسف جو میں لے کے آیا ہوں بیچنے کے لیے، اس بازار کے بکنے کے قابل نہیں ہے۔ نغمہ مزق میں بھی پروازتم، من نوائی شاعر فرداستم۔ میں نغمہ ہوں جس کو مزراب کی، میوزیکل انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آنے والے دور کا شاعر ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اے بسا شاعر کے پاس از مرگ زاد، چشم خود بربست ہو چشم ماں گشاد۔ مبارک ہے وہ شاعر جو اپنی موت کے بعد پیدا ہوا، اپنی آنکھیں بند کر گیا اور باقیوں کی آنکھیں کھول گیا۔ یہ اقبال نے کہا۔ تو اقبال نے اپنے آپ کو عصر حاضر سے ایک قدم آگے فیوچر کا پوئٹ کہا ہے۔ I am also, my time is going to come when I will say۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اقبال کا یہ شعر جو ہے کہ سادے عصر حاضر است، سپہر از زشتی او شرمسار است، اگر پیدا کنی ذوق نگاہی، دو صد شیطان تو را خدمت گزار است۔ موجودہ دور جو ہے اس کا جو فساد ہے وہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، اور آسمان جو ہے اس کی پلیدی کی وجہ سے، اس کی بدصورتی سے شرمسار ہے۔ تو اقبال کے زمانے میں شیطان کون تھے؟ اقبال کا یہ خیال تھا کہ جتنی بھی ایول فورسز ہیں، وہ خواہ انسانوں کی شکل خواہ کسی شکل میں، ان کو شیطان کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب، یہ دوسرا مصرع جو ہے فرماتے ہیں کہ سپہر آسمان جو ہے اس عہد عصر حاضر کی جو زشتی ہے، بدصورتی، بداپن، کری اور منظر ہونا، اس سے شرمسار ہے۔ دور اتنا بدصورت ہے، اتنا اس میں زشت کہتے ہیں نا، زشت برا، زشت کردار، تو اس وجہ سے یہ جو آسمان ہے وہ بھی شرمسار ہے کہ یہ دور کیسا ہے۔ اور اقبال نے کہا کہ 200 شیطان تمہاری خدمت میں، اور شیطان جو ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے۔ اور اقبال جو تھے وہ افرنگ کی تہذیب کو شیطانی تہذیب کہتے ہیں، جسے انہوں نے کہا نا کہ ولیکن الامان از عصر حاضر، کہ شیطانی بسلطانی بہم کر۔ اور اقبال نے کئی موقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ شیطان کا کام جو ہے وہ دوسرے کر رہے ہیں۔ بہر کو رازنان چشم و گوشند، کہ در تاراج دلہا سخت کوشند۔ ہر گلی میں، ہر سڑک پہ، کو سڑک کو کہتے ہیں اور کوچا گلی کو کہتے ہیں۔ کو سڑک ہے اور کوچا گلی ہے۔ بہر کو، ہر رستے پہ، رہزنان چشم و گوشند، آنکھ اور کان کے رہزن ہیں۔
اب راہزن کا مطلب کیا ہے؟ راستے کو مارنے والے، بینک کرنے والے. میرے خیال کے مطابق اس کے معنی اور ہے. قرآن میں ایک لفظ آیا قاطعین السبیل، کہ راستے کو قطع کرنے والے. اور ہمارے مفسرین نے بھی اس کی تشریح کی ہے ڈاکو. میرے خیال میں رستے پہ دھرنا دینے والے، رستے کو بلاک کرنے والے. I had an experience yesterday of going to Islamabad and I know how difficult it is for the public. لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے، بچے اسکول نہیں پہنچ سکتے. جو بھی رستے کو کٹ کرتا ہے وہ قاطعین السبیل ہے. معنی تو وہی مانتے ہیں نا، کاٹنے والا، قطع کرنا. قاطعین السبیل، راستے کو کٹ کرنے والا. تو جو بھی راستے کو کٹ کرتا ہے وہ، میرا خیال ہے کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے راستے کا فلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نماز ہر جگہ پڑھو سوائے راستے کے. ایک اینٹ بھی راستے سے اٹھا کے پیچھے کر دو، راستے کھول دو، اس کا بھی ثواب. تکلیف نہ ہو. ٹھیک، مگر راستہ جو ہے نا، وہی جو ہے نا، اس کا فلو اسلام نے اس کو کیا ہے انکریج، راستے کو کٹنا اور بلاک کرنا. اور ہماری ساری جو سیاست ہے وہ اسی پہ چل رہی. راستے بند کر دیں. ٹھیک، راستہ بلاک کر دو. باہر کو رہزنان چشم گوشند، ہر راستے پہ آنکھ اور کان کے رہزن ہیں. اس کا معنی تو یہ ہے آنکھ کا راستہ بھی بلاک کرنے والے، کان کا راستہ بھی بلاک کرنے والے، آنکھ کو بھی لوٹنے والے، کان کو بھی لوٹنے والے. یا آپ جو معنی کریں کہ در تاراج دل ہے سخت کوشند، کہ دلوں، آنکھ اور کان کو بند کر کے دلوں کو طاقت و تاراج کرنے میں بہت کوشش کر رہے ہیں. گران قیمت گناہی باپشیزی، کہ ان سوداگران نردن فروشند، کہ جو بڑے گران قیمت گناہ ہیں، بڑے بڑے مہنگے گناہ، یہ کوڑیوں میں بیچ رہے ہیں. کہ ان سوداگران نردن فروشند، کہ یہ ایسے سوداگر ہیں جو ارزاں فروش ہیں. اب ایران میں ہر چیز کے آگے جو ہوتا ہے نا، جہاں کتاب فروشی کہتے ہیں، جہاں کتابیں بکتی ہیں، کتاب فروشی. اسی طریقے سے کند فروشی، مٹھائی کی دکان. تو ارزاں فروش جو سستا بیچتا. تو یہ لوگ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو سستا بیچ رہے ہیں، تاکہ میرے جو اپنے ایرانی موجودہ دور کے دوست ہیں جو میرے اشعار کو پڑھتے ہیں، ان کو یہ واجگون کا لفظ جو ہے اتنا اچھا نہیں لگتا، یا ان کو سمجھ نہیں لگتی. واج، کج، جس سے کج جس کو ہم کہتے ہیں تیرا، اصل میں لفظ کج ہے. کج اگر سادی کو پڑھے. واج کا مطلب ہے الٹا. گون کہتے ہیں پرشین میں اس طرح کا گونا، جیسے زرگون سونے کی طرح کا، گلگون پھول کی طرح کا. واجگون الٹا، اپ سائڈ ڈاؤن. ہماری ایک ٹرین ہوتی تھی صبح، خرام ختم ہو گئی ہے، خرامیدن، آہستہ تر خرام ٹہلنا. کہتے ہیں کہ ایسا شیطان ہے جس کی خرام جو ہے ٹہلنا الٹا ہے، چلنا نہیں ہوتا شیطان. کیوں؟ کند چشم ترا کورج فسونی، کہ تیری آنکھ کو کند کر رہا ہے، تیری آنکھ کو اندھا فسون سے، تیرے تے وقت ضائع کر رہا ہے. یہ بڑا ذلیل قسم کا شیطان ہے. who is wasting his time for you. کند چشم ترا کورج فسونی، منورا مردہ شیطانی شمارم، میں اس کو مردہ شیطان گنتا ہوں. شیطان مریا ہوا ہے. کہ گیرت چون تو نقشیر زبونی، کہ تیرے جیسے ذلیل شکار کے اوپر وہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے. کوئی چنگا شیطان ہونا ہے تو کسی بندے کا شکار کرے. تیرا شکار کر رہا ہے نا شیطان، وہ شیطان ہی بڑا ذلیل ہے. کٹیا قسم ہے. نخچیر کا مطلب ہے شکار. نخچیر یہ بڑا مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی آتا ہے، فارسی میں بھی آتا ہے. فارسی کا لفظ ہے نخچیر،
نقچی میں شکار کہتے ہیں تیرے جو کٹیا دیکھو یہ شکار کر رہا ہے شیطانی ذلیل ہے اقبال نے کہا موقع پہ کہا نا لوگ تو آپ ہو گیا من باؤز گیت میری آیت کود کی از مرد پھر اللہ نہیں ہے ایک ہی میں نے کھلونا دے دیتا ہے پانی اور مٹی دا اس کو واپس لے لے میں بوڑھا بندہ ہوا مجھ سے یہ بچپنا نہیں ہوتا جو میں کہتا ہوں وہی کرتا جاتا ہے کبھی آگے ڈٹتا ہی نہیں مجھے تو ایسا بندہ چاہیے جو میرے آگے ڈٹ جائے اور میرا مقابلہ کرے اور چیلنج کرے ایسے چیلنج ہی کوئی نہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ ایسا ذلیل شیطان ہے جنہیں تھوڑے پیچھے تو ہم تو ضرورت ہی کوئی نہیں یو ڈونٹ نیڈ اینی شیطان آپ ہی شیطان کٹیا یعنی اس کو پھر شیطان نہیں واجگونی شیطان کیا ہے جس کی چال جس کا ٹہلنا الٹا ہے کنت چشمے تو راکور از فسونی کہ اپنے افسون سے تیری آنکھ کو اندھا کر رہا ہے منورا مردہ شیطانی شمارم میں شیطان کو مردہ شیطان سمجھتا ہوں تیرے جیسے زار و زبون اور ذلیل قسم کے شکار کے لیے وہ محنت کر رہا ہے دیکھیے خرام جو ہے نا خرامیدے میں تو ٹہلنا خرام تو ہوتا ہے جی بالکل خرام کے معنی ٹہلنا تو خرامش اس کا خرام فارسی میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں کہ شین کا لفظ ہے اس کا خرامت تیرا خرام خرامت میرا خرام یہ چونکہ لینگویج بالکل ہے جسے آپ کہتے ہیں ٹیلی گرافک اور یہ چھوٹا سا کام لیتی ہے مثلا کتاب کتابش اس کی کتاب گفتم میں نے کہا گفتمش میں نے اس کو کہا اب میں نے اس کو کہا جو ہے وہ ایک لفظ ہے صرف گفتمش اس کو میں کہتا ہوں نا کہ اس کو ہمیشہ آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ سرکاری زبان تھی 2500 سال سے تو یہ بڑی جامع ہوتے نا یہ ایسے سکڑ کے انگریزوں نے جب کہا نا فارسی کے خلاف کہ اس کو بند کر دیں بر صغیر سے تو انہوں نے کہا جی ایک ہی ہوتا فائدہ ہے فارسی کہ اسٹیشنری کٹ لگ دی ہے کاغذ کٹ لگتا ہے لیکن لعنت چلو کاغذ ہی پھر چلائیں گے اس زبان کو نکال دے یہ انگریز بھی مانے تھے کہ اٹ از سو مختصر کہ ایک لائن کے اندر جو کچھ لکھ سکتے ہیں نا وہ انگریزی میں 10 لائنیں لکھیں گے دس از دا لینگویج اور کہتے ہیں جب کبوتر ہوتے تھے نا لے کے جاتے تو اس کے پنجے کے ساتھ باندھنا ہوتا تھا وہ پیغام تو وہ پیغام بڑا مختصر ہونا چاہیے تھا تو اس لیے فارسی کام آتی وہ فلم دیکھی ہوئی ہے نا جہانگیر کی اور نور جہاں کی انہوں نے فارسی تھے ہوتی تھی اور تو کچھ نہیں پنجے پہ باندھ کے کبوتر کے بھیجتے تھے پیغام تو یہ پرشین جو ہے اس میں خرامش چہ زہرابی کے در پیمانہ یہ اوست کشد جان را تن بیگانہ یہ اوست تو بینی حلقہ یہ دامی کے پیداست نہن دامی کے اندر دانہ یہ اوست چہ زہرابی کس زہر آب وہ پانی جس میں زہر ملا ہوا ہے کون سا ایسا زہر ہے کہ در پیمانہ یہ اوست جو اس کے پیمانے کے اندر ہے اس کے جام کے اندر کشد جان را تن بیگانہ یہ اوست کہ یہ صرف جان کو مارتا ہے لیکن جسم کو نہیں مارتا ایسا زہر ہے کہ آپ کی جان کو مار دیتا ہے جسم آپ کا ٹھیک رہتا ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں یو موو آن یو آر ویری ہیپی واٹ از ہیپی لیکن آپ کی جان کو ختم کر دیتا ہے یہ انگریز جو ہے آپ کے جسم کو تو ہے لیکن آپ تو فرماتے ہیں تو بینی ہلکا یہ کے پیداست تو دیکھ رہا ہے اس کے دام کے ہلکے کو جس سے ظاہر ہے دام کہتے ہیں جال کو اور ہلکا سرکل اس کے دام کے ہلکے کو دیکھ رہا ہے جس سے ظاہر ہے نہن دامی کے اندر دانہ یوست نہیں تو بینی ہلکا یہ دامی کے پیداست تو صرف اس دام کے ہلکے کو دیکھ رہا ہے جو ظاہر ہے تمہیں تو صرف وہ نظر آ رہا ہے دام کا وہ ہلکا جو تمہیں باہر سے نظر آ رہا ہے اور دام ہے جو اس کے دانے کے اندر چھپے ہوئے ہیں
تمہیں شیطان کا ایک ہی ہلکا نظر آتا ہے جو ظاہری ہے، ہلکا ظاہری والا کوئی نہیں ہے. جب تو دانے پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر اور دام ہے جو کھانے کو دیتے ہیں تمہیں، اس کے اندر بھی. اور یہ چیز جو تھی نا رومی نے کہی ہے ایک اور عقائد میں، یہاں سے میرا خیال ہے علامہ نے یہ شعر اس کو ہوئے ہیں. رومی کہتے ہیں کہ ایک تھا کوئی کبوتر اور ایک چیل، کوئی حلال جانور تھا، ایک پرندہ اور ایک چیل تھی. تو چیل نے کہیں کبوتر کو کہا، اس نے کہا کہ میری نگاہ اتنی دوربین ہے کہ میں 10 میل سے بڑے طویل فاصلے سے ایک دانے کو دیکھ رہی ہوں. اس نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، مجھے بھی لے چلو. جب پہنچے تو دانا واقعی موجود تھا، لیکن جب دانے کے اوپر پہنچے تو اس کے اوپر دام آ پڑا. تو شکاری نے کہا چیل تو آرام ہے، نہیں تو کڈو. تو کبوتر پھاڑ گیا. تو کبوتر نے کہا لعنت ہے ایسے دوربین نگاہ پہ، جس نے دام تو دیکھ لیا، جس نے دانا تو دیکھ لیا، دام نہیں دیکھ سکتا. آپ سمجھ گئے؟ تو ہم جو ہیں ہم دانے کو دیکھ رہے ہیں، دام کو نہیں دیکھ رہے، دام اوپر پڑا ہوا ہے. تو اقبال کہتے ہیں یہ دام تو تمہیں شاید نظر بھی آ رہا ہے، لیکن جو دانے کے اندر دام ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. نہم دانی کہ اندر دانا یہ اوست، بشر تا از مقام خود فتادست، بے قدر محکمی اورا گشادست، گناہ ہم می شود بھی لذت و سرد، اگر ابلیس تو خاکی نہادست. بشر تا از مقام خود فتادست، بشر جو ہے آدمی انسان جب سے اپنے مقام سے نیچے آ گرا ہے. بشر تو بڑی اونچی چیز تھی، لیکن اب بشر جو ہے اپنے مقام سے جب سے گرا ہے، بقدر محکمی اورا گشادست، اس کی گشاد جو ہے اوپننگ وہ اس کی محکمی کے مطابق ہے. محکمی کیا ہے؟ اسٹرینگتھ، محکم ہونا، مضبوط ہونا. جتنا وہ مضبوط ہے آدمی اتنا ہی اس کو گشاد ہے، جتنا کمزور ہے اتنا ہی وہ بند ہے. بقدر محکمی اورا گشاد ہے. چونکہ بشر جو ہے اپنے مقام سے گر گیا، اس لیے جو مستحکم ہے وہ اس کو کشادگی مل جائے گی، لیکن جو کمزور ہے وہ اتنا ہی بند میں گرتا چلا جائے گا. آپ کا جو ظرف ہے اس کے مطابق آپ بیہیو کریں گے. گناہ ہم می شود بے لذت و سرد، کہتے ہیں اس وقت گناہ بھی جو ہے ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہوتی. اگر ابلیس تو خاکی نہادست، اگر تیرا جو ابلیس ہے اس کی فطرت جو ہے وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، خاک کی بنی ہوئی ہے. اس کے اب معنی دو ہیں. کہتے ہیں اگر تیرا شیطان جو ہے مٹی کا بنا ہے ابلیس، تو پھر گناہ کی بھی لذت کو نہیں ہے اور گناہ بھی تیرا سرد ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان موجود ہے، خاکی نہاد ہے، جنہوں نے تمہیں پکڑ رکھا ہے. تو اس شیطان کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں جو اوپر ہے. گناہ کا مزہ تب ہوتا ہے جب وہ ابلیس کے ساتھ تیرا مقابلہ ہوتا ہے. لیکن تیرا مقابلہ جو خاکی ہے، خاکی نہادست، یہ شیطان جن کی فطرت جو ہے وہ خاکی ہے. شیطان ہی شیطان ہے ارد گرد انسان کے. اور یہی چیز میں نے آپ کو پہلے کہی تھی، پچھلی دفعہ بھی ابلیس کا جب ذکر کیا تھا. ایکچولی جو شیطان ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت کا ایک آسپیکٹ ہے. اور یہی وہ چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو انہوں نے کہا تو نال بھی ہے. آپ نے فرمایا میں نے اس کو مومن کر دیا، تسی اپنی فکر کرو. مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کا، انسان کی ذات کا حصہ ہے شیطان. کچھ انہوں نے ساری ذات کی خوبیاں ختم کر کے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر کے شیطان بن گئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے شیطان کو قابو میں کر کے اپنی جو نورانیت ہے، اپنی نیکی، اس کو اوپر اجاگر کر لیا. یہ ایک جو، اور یہ میں جو کہتا ہوں نا زورواسٹرین کانسیپٹ، ٹھیک ہے اسلامی وہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو برائی اور نیکی کی کشمکش ہے وہ انسان کی ذات کے اندر بھی ہے اور کائنات کے اندر بھی ہے.
ذات کے اندر جو کشمکش ہے، اگر صرف برائی ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے جو ابلیس ہے نا، شیطان، وہ کوئی آگ والا شیطان نہیں، خاکی نحاد، ان کی تو فطرت مٹی والی ہے، انہوں نے تمہیں قابو کیا ہوا ہے، اور اس لیے نہ تمہیں تو گناہ بھی تمہارے ٹھنڈے ہیں، گناہ پہ مزہ نہیں آتا، گناہ بھی تم نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں مشو نخچیر ابلیسان این اثر، خسن را غمزہ شمس خاص گارست، اصیلن را ہمن ابلیس خوشتر کہ یزدن دیدہ و کامل یارست۔ یہ بات اب آپ کو واضح ہو جائے گا، جو پچھلی ساری رباعیاں اقبال نے آپ کو تمہید بات ہو، نخچیر ابلیسان این اثر، اس زمانے کے جو ابلیس ہیں ان کا شکار مت ہو۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس دور کے جو ابلیس ہیں ان کے شکار مت ہو۔ خس و خاشاک، ذلیل قسم کے لوگ، خسیس قسم کے، گٹھیا لوگ، خس کا معنی ہے گٹھیا، خسان جو گٹھیا سازگار، ایسے ابلیسوں کا غمزہ لاڈ پیار وہ سازگار ہوتا ہے۔ اس دور کے جو ابلیس اور شیاطین ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں خاکی، ان کا اتنا لاڈ اور پیار ہے کہ جو خس و خاشاک ہیں، ذلیل لوگ ہیں، وہ ان کے چکر میں آ کے بڑے خوش رہتے ہیں، ان کو وہ بلاتے پھسلاتے، ان کو کھلاتے، ان کو پلاتے رہتے ہیں۔ اصیل ابلیس خوشتر، جو اصیل لوگ ہیں، اصیل اوریجنل اصل سے نکلا ہے، جو انتہائی عظیم لوگ ہیں، ان کو وہی زیادہ اچھا ہے کہ یزدن دیدہ و کامل یارست، جس نے خدا کو دیکھا ہوا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہے بڑا کامل ہے۔ عیار میں نے سٹینڈرڈ اور کامل میں نے مکمل، کہتے ہیں وہ ابلیس جو ہے نا اصل والا، وہ اصیلوں کے لیے ہے۔ جو صحیح لوگ ہیں، مضبوط، جن کی خود ہی مضبوط ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، ان کو شیطان قابو کرتا ہے، جس نے اللہ کو دیکھا ہوا کہ یزدن دیدہ ہو کامل یارست، عیار سے ہی معیار نکلا ہے، اور معیار میں نے ہوتا ہے سٹینڈرڈ، کامل عیار جس کا پرکھنا جو ہے بڑا کامل ہے، وہ پرکھتا ہے بندے کو۔ تو اڈے واسطے تو لوگ ہی کوئی نہیں، وہ شاگرد بچے جو میرے کافی کٹیا قسم کے، اور اتنی فوج پالی ہوئی ہے انسانوں کی، وہ کافی ہے۔ علامہ کہتے ہیں نہ ان کے گناہ کے کوئی لذت ہے، گناہ بھی سرد ہے، نہ کوئی اور مزہ ہے۔ تسی ہے چھوٹے چھوٹے ابلیس، کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں کتنا کٹھیا ہے وہ شیطان، تم پہ محنت کر رہا ہے، تمہیں زیادت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں تو منورا مرد شیطانی شمارم، میں شیطان نے مویا سمجھنا مکہ ہے کہ گیرت چن تو نخشیر زبونی، تیرے جیسے ذلیل و خوار انسان کو اپنا شکار۔ اب یہ چار میں نے رباعیاں اکٹھی اس لیے دی تھی کہ آپس میں انٹرلنکڈ ہے۔ اب پھر اگر دیکھو زہرا بھی کے در پیمانہ یوز، کیا وہ زہر کا پیالہ ہے کہ اس کے پیمانے میں بھرا ہوا ہے؟ کشت جان رہا ہو تن بھی گانا یوز، کہ جانوں کو مار دیتا ہے اور جسم کو نہیں مارتا۔ تو بینی ہلکا ہے دانی کے پیداس، تو دیکھ رہا ہے اس کے جال کے اس ہلکے کو جو تیرے سامنے ظاہر ہے۔ نہن دانی کے اندر دانا یوز، تمہیں کیا پتا کتنے وہ چھپے ہوئے ہیں دام جو اس کے دانے کے اندر ہے۔ بشرطاز مقام خود فرادس بقدر محکمی ارا گناہ ہمی شود بھی لذت و سرد، اگر ابلیس سے تو خاکی نہادس۔ بشو نخشیر ابلیسان این اثر، خسن را غمزہ شن سازگارس، اصیلان را ہمن ابلیس خوشتر کہ یزدن دیدہ کامل۔ اصل شیطان جو جنہیں خدا دیکھا ہے اور خدا کو اسے چیلنج کیا ہوا ہے، اس شیطان کا حریف کون ہے؟ حریف کا مطلب کیا ہے؟ حریف کا معنی ہوتا ہے، اصل میں لفظ حرفے سے نکلا ہے، حرفہ کہتے ہیں پروفیشن کو، اور حریف کو ہوتا ہے جو بندہ پروفیشنل ہو۔ ہم حریف کہتے ہیں جو کمپیٹیٹر ہو، جو ایک ہی پروفیشن میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرے، جس کو ہم پنجابی میں شریک کہتے ہیں نا، فیملی، حالانکہ وہ بیچارے کزن ہوتے ہیں ٹھیک،
اسی طرح حریف کا لفظ جو ہے نا، حریف کا معنی نیگیٹو شاعروں نے کیا ہے، لیکن ایکچوئل معنی جو ہے وہ ہے پروفیشنل، حرفہ یہ، اور حرفت نکلا صنعت، حرفت کیا ہوتا ہے؟ صنعت انڈسٹری، حرفت پروفیشن، اسی سے حریف نکلا. تو فرماتے ہیں حریف ضرب مرد تمام است، وہ جو اصل ابلیس ہے نا، جس نے خدا کو دیکھا ہوا ہے اور خدا کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس کا حریف کون ہے؟ مرد تمام، اے کمپلیٹ مین، پرفیکٹ اکمپلشڈ مین، پرفیکٹ مین، مرد تمام. اقبال نے تمام یہاں جو کہا ہے نا، کامل کا بھی مطلب اب ٹھیک وہی ہے، لیکن تمام کا مطلب یہ ہے اکمپلشڈ. کامل کا مطلب ہے کمپلیٹڈ، تمام کا مطلب ہے مرحلوں سے نکل 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 کے اینڈ تک پہنچا ہے. قرآن پڑھ جاتے ہو تو اخیر تک پہنچ جاؤ، تمت بالخیر. زندگی گزر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کارے تمام شد، اس کا کام تمام ہو گیا. عربک میں تمام کہتے ہیں کمپلیٹ ہے. وہی نا، جب آپ جب چلتے 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 اینڈ پہ پہنچ گئے، تمام پہ پہنچ گئے، تو یہ ہے مرد تمام، اکمپلشڈ مین. اگر ابلیس کا کوئی حریف ہے اصل شیطان کا، تو وہ مرد تمام ہے. ہر خاک کی صدا بارے نخ اوست کہ سید لاغری بر وی حرام است. جس کی آگ جو کہن آتش، پرانی آگ، ابلیس کی بھی پرانی آگ ہے اور انسان کی بھی پرانی آگ. اقبال نے کہا اس سے پہلے کہ شیطان جو ہے تمہاری اپنی آگ سے پیدا ہوا ہے. ہم کہن آتش بیفسردہ از دلش. اقبال نے ایران کے بارے میں کہا وہ پرانی آگ جو ہے اس کے دل سے نکل گئی ہے. یہ پرانی آگ، آتشی در سینے دارم از نیا گانے شما. اقبال کہتے ہیں ایرانیوں، تمہارے بزرگوں کی آگ میرے دل میں روشن ہے. ہلکے گردے من زمین ہے، پے قرآن آب و گل، اب پانی اور مٹی کے جسموں کچے ہو، میرے ارد گرد ہلکا باندھ لو. میرے دل میں تمہارے بزرگوں کی آگ ہے، اسی آگ کے جل کے تم پکے ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، مستحکم ہو جاؤ گے. آتشی در، اور اقبال کہتے ہیں شیر من در جم آتش کہن در افروخت. میرے شیروں نے ایران کے اندر ان کی پرانی آگ کو روشن کر دیا. عرب سے نغمہ شوق منوز بے خبر ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب میرے شوق کے نغمے سے بھی بے خبر ہے. تھوڑی سی وضاحت اسی کی وضاحت بھی میں نے کہا نا کہ آتش جو ہے، دیکھیں آتش اب بڑی مزے کی بات یہ ہے، ہمارے مورخین نے ایران کو آتش پرست کہا اسلام سے پہلے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم آتش پرست نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پرستش کرتے ہیں اہورا مزدہ کی، خداوند بالا و برتر کی. یہ جو آتش مقدس روشن کرتے ہیں یہ ہمارا قبلہ ہے. ہر وقت گھر میں آگ جلتی رہتی ہے. ایکچولی وہ کرتے یہ ہیں کہ جب ان کے پاس ایندھن ہوتا ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے، تو شعلوں کو بھڑکا لیتے ہیں. بعد میں یا تو شمع میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں دیے میں، یا پبل میں، کہ وہ آگ جو ہے ورنہ سب کو جلا کے راکھ کر دے گی نا. تو وہ اس آگ کو، اسی آگ کو آتش مقدس کہتے ہیں جو کنٹینیوسلی جل رہی ہیں آگ. ٹھیک، تو وہ تو خیر مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آگ آتش کدہ جو ہے اس میں آگ روشن ہے، اور آگ کا ایک دم الاؤ کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا جلوہ نظر آیا، لائٹ نظر آئی ہے، خدا کا نور، اور اس کے بعد ہم نے خدا کی طرف سجدہ کی. یہ ان کا خیال ہے. علامہ کا وہ کہتے ہیں دا ہولیسٹ آف دا ہولیز، آگ جو ہے وہ مقدس ترین ہے مقدسات سے. یہ ہے اقبال نعوذ باللہ استغفر اللہ اس آگ کو مقدس نہیں سمجھتے، لیکن کہتے ہیں وہ ہیٹ جو ایران کے اندر تھی، عشق آئین سلمانی نہ ماند، خاک ایران ماند و ایرانی نہ ماند. عشق کا وہ سلمان کا لکھا ہوا آئین ختم ہو گیا، ایران کی مٹی رہ گئی ہے، وہ ایرانی ختم ہو گیا. ان کہن آتش پہ افسردہ دلش.
اس کے دل کے اندر سے وہ پرانی آگ بجھ گئی. تو اقبال کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تمہارے بزرگوں کی آگ اپنے دل میں روشن کی ہوئی تھی, اب میں نے دوبارہ آج جو ہے نا تمہارے آتش قدوں کو روشن کر دی. اور اس سے بڑھ کے اقبال نے کہا ہے کہ انتظار صبح خیزان می کشم, جو صبح صبح اٹھیں گے میں ان کے انتظار کر رہا ہوں. اے خوشاز زرتشتیان آتشم, کتنے مبارک وہ زرتشتی ہیں جو میری آگ کے پجاری ہیں. کوئی آئیں گے جو میری آگ کو پوجا کر. میرے اندر آگ جو ہے, آگ کیا ہے؟ آگ ہے وہ جذبہ, سوز, جذبہ جلن کا. تو اقبال کہتے ہیں مرد کامل کا کیا کون آتش, نسب والا مقام است, جس کی آگ بڑی پرانی ہے اور جس کا نسب جو ہے بڑا اونچا ہے. نہ ہر خاکی انسان جو ہے اس کے دھاگے کا سزاوار نہیں ہے. شیطان کا جو دھام کا دھاگا پڑے گا ہر بندہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا. فرماتی ہے کہ سید لاغری بڑوے حرام است, کیونکہ اس ابلیس کو جو لاغر شکار ہے وہ حرام ہے. تمہاری جگہ لاغر شکار تو کرو, ابلیس سے بھی حرام. اب یہ جو دوسرا مصرع ہے نا, دونوں مصروں میں دونوں چیزیں اقبال نے کہی ہیں. مرد مومن کو بھی کہی ہے حریف, اور ابلیس کو بھی کہا. ابلیس بھی آگے بڑی پرانی سے, اور اس کا نسب بھی بڑا اونچا ہے نا. بیسیکلی تو بڑی اچھی چیز تھا نا, بعد میں ہوا نا جو کچھ ہوا اس کے ساتھ, یہ جو کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اقبال کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی ہے نا, اس کو جو لاغر قسم کا شکار ہے نا, وہ مارے گا تو مجھ مارے گا نا, بکری سے نہیں کھائے گا. خرگوش کا شکار تو نہیں شیر کرے گا, شیر تو بھی کو مقام ملا. اب کہتے ہیں زفہم دون حادن گرج دور است ولی نکترا گفتن ضرور است بین نوزاد ابلیسا نسازت گناہ گاری کے طبع او غیور است. زفہم دون حادن گرج دور است, دون حاد, دون کہتے ہیں ذلیل کم تر, مرد دون, اور نہاد کہتے ہیں فطرت. جو بد فطرت یا کم فطرت لوگ ہیں ان کے فہم دون حادن گرچہ دو, اگرچہ یہ بات جو دون حاد لوگ ہیں بد فطرت ہے ان کے سوچ سے بہت دور ہے, ان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی. ولی ان نکتے را گفتن ضرور است, لیکن اس نکتے کو میں نے کہنا ضرور ہے. ولی لیکن ان نکتے را گفتن ضرور است, میں نے یہ بات کر کے رہنی ہے. ان نوزادہ ابلیس نسازد, یہ نئے نئے پیدا ہوئے جو ابلیس ہیں نا ان کے ساتھ سازگار نہیں ہے. آج کل کے شیطان نئے نئے پیدا ہوئے ہیں, نئی نسل شیطانوں کی. ٹھیک, گناہ گاری کے طبع غیور است, وہ گناہ گار جس کی طبع جو ہے بڑی غیرت مند ہے, وہ گناہ گار جو اس کی طبع بڑی غیرت میں والی ہو, اس پہ یہ آج کل کے نئی نسل کے ابلیس کوئی عمل نہیں کر سکتے. اقبال نے یہی کہا ہے کہ آپ کو جن ابلیسوں کا سامنا ہے, شیطان بھی چھوٹے لیول دے, تسی بھی بڑے لیول, تسی بھی چھوٹے لیول دے. اگر بڑے لیول کے ہو گئے تو پھر وہ پرانا ابلیس جو ہے نا خدا والا, اصل والا, پھر اس کا مقابلہ ہوگا. اب جو ہے یہ جو ربائی ہے یہ اتنی زبردست ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے اس کے ان کے مزار کی جو جالی ہے مسجد کی طرف, اس کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے. اور جب عبد الوہاب العزام تشریف لائے, یہ تھے سعودی, بیسیکلی مصر میں پیدا ہوئے, مصر میں رہے, اور پھر بعد میں مصر کے امبیسڈر بن کے بھی پاکستان آئے. یہ پی ایچ ڈی پرشین میں ہے, اور پھر محمد بن سعود یونیورسٹی جو تھی ریاض کی اس کے بانی اور وائس چانسلر رہے. اور علامہ کے تمام اشعار کو فارسی کے انہوں نے عربی زبان میں شعروں میں ترجمہ کیا, اور اگر پڑھی اس کو, خدا کی قسم میں نے اس سے اچھے جو ہے نا ترجمہ نہیں دیکھا. ایسے لگتا ہے علامہ خود کہہ رہا ہے چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا,
السین لنا والہند لنا. یہ وہ تھے عزام. کلثوم نے بھی میں کلثوم نے گایا ہے. ترجمہ عبد الوہاب العزام نے کیا. تو عبد الوہاب العزام لاہور آئے ادارہ ثقافت اسلامیہ جب وہ ہمارے ایمبیسڈر تھے مصر کے ادھر کراچی میں. تو یہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ کے سربراہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے لاکھوں درجات بلند کرے. خلیفہ عبد الحکیم, سچ اے گریٹ پرسن. ابھی ان کی بیٹی فوت ہوئی ہیں پچھلے دنوں. ڈاکٹر صاحبہ کیا نام تھا جی؟ ڈاکٹر رافع. سچ اے گریٹ مین. لاہور میں پیدا ہوئے تھے, کشمیری تھے. علامہ نے ان کو پی ایچ ڈی کے لیے بھجوایا اور علامہ نے اپنے ریفرنس دے کے دکن میں ان کو پروفیسر آف فلاسفی لگوایا. اور جب دکن گئے علامہ تو علامہ کو انہوں نے ریسیو کیا. ان کی پی ایچ ڈی تھی حکمت رومی پہ. انہوں نے حکمت اقبال بھی لکھی, انہوں نے اقبال اور ملا بھی لکھی, انہوں نے اقبال پہ اور بھی بڑی بکس لکھی. تو اب دو بزرگ, اور جب پاکستان بن گیا تو ہجرت کر کے آئے اور لاہور میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کے پہلے سربراہ بنے. اب خلیفہ عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو گری کے رحمت کرے, اور ساتھ عبد الوہاب العزام, دونوں علامہ کی قبر پہ گئے. تو جب یہ شعر پڑھے نا انہوں نے, خلیفہ وہ پی ایچ ڈی تھے پرشین میں, انہوں نے تو اس کا میرا خیال ہے بہت سارا ترجمہ کیا, شاہ نامہ کا بھی فارسی عربی میں. اب حضرت نے پڑھ کے تو بہت ہنسے, کہتے ہیں اصل ربائی علامہ دیا ہے. کہتے ہیں عبد الوہاب العزام اس سے بڑھ کے شعر ہو ہی نہیں سکتا. خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ گھنٹہ کھڑے رہے, میں بڑی مشکل سے ان کو کھینچا کے سر, وہ کہنے میں شعر پڑھن دو. وہ کہتے میں مست ہو گیا, وہ اقبال نے کہنا سی کہہ دیتا ہے. شعر کی نے بیاں عطا کارین سازیم, آؤ اس امت کا کام بنا دیں. بیاں آؤ تاکارین امت بسازیم, آؤ اس امت کا کام بنا دیں. کمار زندگی مردان بازیم, کمار کہتے ہیں جوئے کو, زندگی کا جو جوا ہے اس کو مردوں کی طرح ہار جائیں, کھیلیں باختن کھیلنا. زندگی کا جوا تو مردوں کی طرح کھیلیں. اور اس امت کا کام ہے مسجد شہر, اس شہر کی مسجد میں اتنا روئے, کرلائے, سجدے میں جا جا کے روئے, اور اس وقت کوئی کبھی صبر نہ کرے. چنان نالین, چنان اتنا نالین, نالا کرے, گریہ کرے, روئے. اندرین مسجد شہر, اس شہر کی مسجد میں عظیم کہ ملا کے سینے کے اندر دل جو ہے وہ پگھلا دے. ایسا پتھر تھا دے رہے. علامہ کیا مسجد سجدے تو پہنو تے روو تے کرلاؤ, ایسا بھی ہوگا کہ پتھر تو دل جی رہنا پگھل جائے, پھر اس کو امت کا کام بنے گا. بیعتا کارین امت بسازیم, کمارے زندگی مردان بازی. چنان نالین اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ یہ ملا گداز, ملا دے سینے دل جڑا ہے نا یہ پگلان دا وقت. چلے حضام صاحب باہر نہیں وہ کہنے واقعی انہوں نے خلیفہ صاحب کو کہا کہ واقعی ملا بڑا ظالم ہے, بہت ظالم ہے ملا. رو اللہ کی دعا میں نماز ہی رو, پیچھے رو, کرلاؤ اینا کرلاؤ, اینا کرلاؤ. اللہ تو منگو, سجدے سے پہ آ جاؤ تو اینا رو کہ اللہ کرے اس ملا دا دل جڑا ہے نا پتھر ہے بھی پگھل جائے کہ دل در سینے یہ ملا خدا دی. میرا خیال ہے یہ جو ربائی ہے یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے. بیاں اور ان کی قبر کے اوپر لکھی گئی ہے, اس کے مطلب ان کی جو جالی ہے اس کے اوپر لکھی ہے بیعتا کارین امت بسازیم, کمار زندگی مردان بازیم. چنان نالین اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ یہ ملا گدازی. کلندر جرا باغ آسمان ہا ببارے سبدت گران ہا فضائے نیل گن نقشیر گاہش بگرد آشیان ہا. کلندر جرا باغ آسمان ہا, کلندر جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر وہ کعبوں کا شکار کرتا ہے. جرا باز, جرا شاہین, شاہین کا اقبال نے کہا نا جرا شاہین.
اقبال نے کہا ہے کہ یہ قلندر کیا کرتے ہیں؟ آسمان کے اوپر فلائی کرتے ہیں اور آسمان کے جو عقاب ہے ان کا شکار کیا ہے گردت گران ہے، اس کے جو پر ہیں بال، اس کے ونگز، اس کے اوپر بڑے بڑے بھاری جو پتھر ہیں گراں ہیوی، وہ سبک ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس کے پر کے اوپر پتھر بھی باندھ دیں قلندر کے، جب اڑے گا تو فضا یہ نیلگون نخچیر گاہش، یہ نیلگون فضا ہے، یہ اس کی شکار گاہ ہے، نخچیر گاہش، بار بار نخچیر کا لفظ آتا ہے۔ نمی گردت بے گردے آشیانہ، وہ آشیانیوں کے گرد نہیں گرد گھومتا، لوگ آلنے جو بچے کاٹ کے نہیں کھاندہ، آنڈے توڑتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں جو جانم نغمہ اللہ ریخت، جو گردز رخت ہستی چار سوخت، بگیر دست من سازی کے تورش، زے سوزے زخم چون اشکم فرو ریخت۔ جو جانم نغمہ اللہ ریخت، جو گردز رخت ہستی چار سو ریخت، بگیر دست من سازی کے تورش، زے سوزے زخم چون اشکم فرو ریخت۔ زے جانم نغمہ اللہ ریخت، اس قلندر نے کیا کیا؟ زے جانم میری جان سے اللہ کا نغمہ نیچے گرا دیا۔ اللہ کا نغمہ میں فلائی کر رہا ہوں، اللہ کے نغمے میں گونج، جو گرد آج رکھتے ہستی چار سورے، جس طرح گرد ہوتی ہے نا، اس طرح میرے رکھتے ہستی کی طرح، میرے ہستی کے ساز و سامان کی طرح، رخت کہتے ہیں ساز و سامان کی طرح، چار سوری چاروں طرف بکھرا دیا ہے۔ بغیر از دست من سازی کے تارش، زسوز زخم چون اشکم فرو ریخت، بغیر از دست من سازی کے تارش، زسوز زخم چون اشکم فرو ریخت۔ بغیر از دست من، میرے ہاتھ سے پکڑ لو سازی، اس ساز کو، کہ تارش کہ اس کی تاریں اس ساز کی، زسوز زخم چون اشکم فرو ریخت، جب میرا زخمہ جو ہے، جو انسٹرومنٹ ہے جس پہ تھوڑی پہ میں مارتا ہوں، اس کے سوز سے اس کی تار نیچے گر جائے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ میرا کم اگ گیا۔ چند را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت، میرے ہاتھ سے سارنگی کو پکڑ لو کہ کار از دست رفت، میرا کام تمام ہو گیا۔ نغمام خون گشتو از رگ آئیے ساز آیت برون، میرا نغمہ اب خون مان گیا ہے، اب ساز کی رگوں سے بہا کرے گا۔ فرماتے کیا ہے؟ یہ جانم نغمہ اللہ ریخت، میری جان سے اللہ کا نغمہ گر گیا ہے، بکھر گیا ہے، ختم ہو گئے، ہم جلے گئے اس دنیا سے۔ جو گرد از رکھتے ہستی چار سو ریخت، رکھتے میری جو ہستی کا رخت تھا، رخت سامان، رکھتے سفر جس کو کہتے ہیں، میری جو زندگی کا رخت تھا، جو گرد بٹی کی گرد کی طرح چار سوری چاروں طرف بکھر گیا ہے، میرا جسم بکھر گیا ہے۔ بغیر از دست من سازی کے تورش، میرے ہاتھوں ساز پھاڑ لو کہ اس کی تار تو اس وقت ٹوٹ گئی تھی جب میرے آنسو گر گئے تھے۔ اس کا یہ سوزے زخم جو اشکم فرو ریخت، زخمے کا سوز جو تھا میری انگلیوں کے نیچے، جب میرا آنسو گرا تھا تو اس سے میری اس کی تار ٹوٹ گئی تھی۔ اب تو میرے پاس ساز ہی نہیں رہا، ساتھ لے لو۔ نغمام خون گشت، میرا نغمہ خون ہو گیا، اب رگ آئیے ساز آیت برون، اب ان ساز کی رگوں سے نکلا کرے گا۔ فرماتے ہیں جو اشکندر دل فطرت تپیدم تپیدم تاب چشمے او رسیدم، درخش کون اشتوان دید کہ من بر برگ کاہی کم شکیدم، جن نے جب زندہ رہا، جو اشکندر دل فطرت تپیدم، میں نے فطرت کے دل کے اندر آنسو کی طرح تڑپتا رہا ہوں، جو اشک کی طرح در دل فطرت تپیدم، اس فطرت اس کائنات کے دل میں میں تڑپتا رہا ہوں، تپیدم تاب چشمے او رسیدم، میں تڑپتا رہا ہوں، فطرت کی آنکھ پہ پہنچ گیا، میری ہستی جو ہے اس فطرت کی آنکھوں کا آنسو ہے۔ اس نے کہا تھا نا رابندر ناتھ ٹیگور نے تاج محل کے بارے میں، یہ تاج محل کیا ہے؟ یہ کائنات کا آنسو ہے جو گر کر ہے، اشک ہے جو آنکھوں سے۔ تو اقبال نے کیا کہا کہ میں آنسو ہوں، تاج محل نہیں ہے، آنسو کی دل
दिल फितरत तपीदम, मैं फितरत के दिल के अंदर तड़प रहा हूँ। तपीदम ताब चश्मे रसीदम, और तड़प तड़प के तो मैं फितरत की आंखों में आके पहुंच गया हूँ, और तो मैं फितरत की आंखों में टपक रहा हूँ। दरख्श मंज मिजगौनश तमंदीद, मेरी जो चमक दमक है ना, दरख्श दरख्शीदन, दरख्शा चमक, दरख्श मन मेरी चमक तमंदीद, फितरत की मिजगान पलकों से देखी जा सकती। इस फितरत, इस कायनात की पलकों में मेरी चमक बाकी रहेगी। क्या बात। फरमाते गए हैं कि मन बर बर के काहि चकीदम, कि मैंने घास के पत्तों पे कम ही टपका हूं। मैं घास के पत्तियां नहीं टपकिया, मैं तो फितरत की आंखों की जो मिजगान हैं, पिलकें हैं, उनमें जम गया हूं। मेरी चमक तो फितरत की आंखों में नुमा है। अब आप इसको वातुल वजूद कहें, कुछ कहें, मैं नहीं कहता कुछ, लेकिन इकबाल ने कहा है कि हमने तो हस्ती को इस कायनात पे असरअंदाज हुए। आज कायनात की आप पलकों को देख लें, उसके ऊपर हम आंसू की तरह चमक रहे हैं। कहती है, अब फिर देखो, जो अशकन दर दिल फितरत तपीदम, मैं आंसू की तरह फितरत के दिल में तड़पता रहा, चश्मे रसीदम, ताकि फिर उसकी आंख पहुंचाऊं फितरत की। और दरख्श मंजमिज गौनश तमांदीद, मेरी चमक दमक जो है उसकी पलकों से देख लो, देखी जा सकती है कि मन बर बरगे काही कम चकीदम, मैं घास के पत्तों पे कम था। शायर रंगीन वाह दीदाए भी नायक हूं, ये उन्होंने, मैं तो इस फितरत की आंखों में एक आंसू की तरह तड़प रहा। आप देखोगे मुझे, मैं चला गया हूं, मेरा तो साज भी टूट गया। ले जाओ, मेरे हाथ के जो जख्मा जो था उसको मैं मारा है, उसके सोच इतना मेरा जोर लग गया, तार टूट गया ने, आंसू बैठ गया ने, और मैं वो आंसू हूँ जो फितरत के दिल में तड़पा हूँ, हत्ता कि मैं तड़प तड़प के उसकी आंखों तक जा पहुंचा हूँ। देखना है तो उसकी पलकों से देखो फितरत की। हम कभी घास फूस पे तो नहीं गिरते। मेरा ख्याल है कि ये जो 4 रुबाइयाँ, दीज आर प्रोबेबली बेस्ट। और इसको फिर एक दफा बिफोर वी गो टू रीटी, बया था कार इन उम्मत पे साजी, माओ इस उम्मत का काम बना, कमारे जिंदगी मर्दाने बाजी, जिंदगी है जुआ मर्दों की तरह हम खेले, और बेशक हार जाए। चुनान माली मंदिर मस्जिद शहर, इस शहर की मस्जिद में इतना रोए कुरलाए, नाले कर रहा हो कि दिल दर सीना ये मुल्ला मुदासीम, सीने दिल जरा पिघला के रख। वो नहीं पिघलना। नहीं, इकबाल ने कहा हो सकता है पूरी कौम कुरलाए तो रोए, तो नाले करे, तो सजदे च पै जाए, तो शायद उहदी वजह तो मुल्ला दिल जरा ना पिघल। वो कहते ने आओ मेरी उम्मत दे लोगों मस्जिद चलिए, रोइए कुरलाइए, सजदे च पै जाइए, इतना रोइए कि अल्लाह करे ਇਹਦੇ सीने ਦੇ ਵਿੱਚ पत्थर ਦਾ दिल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ पिघल जाए। चुनन माली मंदिर मस्जिद शहर कि दिल दा सीना ये मुल्ला गुदास। थैंक यू वेरी मच।